अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक बड़ा गंभीर और तारीक दौर गुजरा है जब इल्ज़ामात की फहरिस्तें लिखी लिखाई और शक्ल के अंदर मुख्तलिफ तबसरा निगार नुमा मखलूक को डिलीवर हो जाती थीं और उसके बाद ड्यूटी लग जाती थी कि एंकर आपसे ये सवाल पूछेगी और उसके बाद आपने ये मुगल्लिज़ात, ये वाहियात, ये बकवासियात, ये बहतानात, ये इल्ज़ामात बकने हैं। तो हर एक चीज़ उसके बाद फिर ये ड्रामा होता और कुछ लोगों की करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती, ठीक है, और आई तई वाई तवाई बोल दी जाती और बक दी जाती और उसके ऊपर उनको बड़ी एप्रिसिएशन भी मिलती सोशल मीडिया के ऊपर भी और उसी प्रोग्राम के अंदर भी। हम परेशान होते कि यार ये जो हमने जो सहाफ़त सीखी है उसमें तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, दुनिया की किसी सहाफ़त में गुंजाइश है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है यार आप बैठ के किसी शख्स के बारे में बेबुनियाद बकवासियात कर दें। अच्छा, लेकिन ऐसा करने वाले जो होते थे वो सेमी क्वालिफाइड जर्नलिस्ट होते थे जिन्होंने डेली सहाफ़त नहीं की होती थी या जिन्हें सहाफ़त की ABC का नहीं पता होता था। हम वीकली सहाफ़त जो है वो नॉर्मली समझते हैं। हम शुरू में हफ्ते रोज़ा तकबीर के बहुत बड़े आशिक होते थे, ये टीन एज की बात है, बल्कि स्टूडेंट लाइफ की बात है। अच्छा, हफ्ते रोज़ा तकबीर ने आए बाएं शाएं करके खबरें छाप देनी। जब हम सहाफ़त में आए, वो तो खैर उस दौर की बात है ना जब हम कॉलेज में थे, तो जब हम सहाफ़त में आए तो हमने कहा वो तो बेड़ा तर जाए। वो तकबीर में तो सीधी सीधी एजेंसी की रिपोर्ट छपा करती थी। जो एजेंसी का जशूश जो है वो बैठ के लिखता है वो सहाफ़त तो नहीं थी, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि ये क्या हमारे अज़हान को डिस्टॉर्ट कर दिया गया यार, ये हम क्या करते रहे, क्या पढ़ते रहे। तो खैर जब हम लिखने वाली जगह पे आए तो हमें एहसास हुआ, और ख़ास तौर पे जब आलमी इदारों के अंदर भी काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो एक एक लफ्ज़ तब भाई हिसाब मांग देने कि आपने ये जो बात लिखी है, ये जो आपने फ़िक्रा लिखा है, इसकी एट्रीब्यूशन दें, इसकी रीजनिंग दें, ठीक है। आप कैसे कह सकते हैं, यू आर द रिपोर्टर, आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से ये कर रहे हैं रिपोर्ट, अपने को नहीं पाई जा रहे हो, ठीक है। जब आपने आलमी और मयारी, सन भी तो होता है ना यार, इंटरनेशनल अखबार है सन, लेकिन होता है ना, आओ तो उस तरह के ना जो संजीदा जो जर्नलिज्म के आउटलेट्स थे, न्यूज़ एजेंसियाँ भी थी उनके अंदर आलमी, तो उनके अंदर जब थोड़ी खबरें देने का इत्तेफाक हुआ। अब देखिए, लेकिन ये तो संजीदा गुफ्तगू हो गई। नासर महमूद भट्ट जड़ा ना यार, भट्ट साहब बहुत बड़े मुफ्तखोरे हो तुसी, ईमान नाल बहुत चटखोरे, उत्तों दे भट्ट ने ना कश्मीरी ने तो चटखोरे तो होंगे लेकिन मुफ्तखोरे बहुत बड़े हो यार। पहले देखें, पहले उन्होंने ARY से माफी मंगवाई, पैसे भी लिए, फिर मेरा ख्याल एक्सप्रेस से या किसी और से भी, जियो से भी माफी मंगवा चुके हैं भट्ट साहब जो है, और पैसे ही वसूल चुके हैं। अब हम न्यूज़ की बारी आ गई है। हम न्यूज़ के ऊपर अपना क्या नाम है, काशिफ अब्बासी और आरिफ हमीद भट्टी, अपने भट्टी साहब, ठीक है, इन्होंने बैठ के नासिर भट्ट साहब के बारे में गुफ्तगू की। जो अब मैं ये तो नहीं कह सकता भट्टी साहब जो हैं वो मोहतरम है, तो जो मतलब कि बज़ाहिर किसी एजेंडे का हिस्सा थी, भट्ट साहब की करैक्टर असैसिनेशन मतलूब थी, और वो गुफ्तगू जो थी वो बरतानिया में भी नशर हो गई। ARY एक माफ़ी के बाद खचरा निकला, अब वो भट्ट साहब के बारे में गुफ्तगू बरतानिया में नशर नहीं करता, तो वो ARY जो था वो खचरा निकला। लेकिन हम न्यूज़ जो था, ठीक है, गिजी लुबड़ी, उसने कहा बाकी कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, तो भट्ट साहब ने उसको तुन दिया। और अब वो बार बार देते हैं, बेल दे के कहते हैं फैसला आना था जी। थोड़ी की देर बाद भट्ट साहब जो है, हुआ ये है जी कि उन्होंने अज़ाला उर्फ़ी हैसियत का मुकदमा दायर किया था वहाँ पे बरतानिया में, और वहाँ पे जनाब हम न्यूज़ जो है वो तला गया है। पिछले दिनों जनाब मालिक साहब जो हैं वो मेरा ख्याल हम न्यूज़ छोड़ के गए 92 के ऊपर, तो मुझे याद आ गया कि जब समा को तलवाया था जनाब अदनान आदल साहब ने, तो उससे जिस दिन जुर्माने वाली खबर आनी थी उस दिन उन्होंने समा छोड़ने का ऐलान कर दिया था और कहीं और जाने का ऐलान कर दिया था, पता नहीं आजकल कहाँ पाए जाते हैं। तो वो मुझे याद आया, मैं कह ले भाई ये मालिक साहब खिसकन लगे ने,
مقدمے کا فیصلہ بھی ادھر سے آنے لگا ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا وکیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ اس ڈگری پہ تلے جانے لگے ہیں. تو جب عدنان عادل صاحب کے کومنٹ تھے نا سما کے اوپر, تو ان کومنٹس کے خلاف بھی وہاں پہ مقدمہ ہوا تھا. میرا خیال ناصر بٹ صاحب نہیں تھے, کوئی اور تھا, انہوں نے جیت لیا تھا. تو پھر ادارے نے ان کو معذرت کر لی سی کہ پائن تسی اپنا جرنلزم کتے اور کرو, تہاڈی مہربانی, تو آپ کی وجہ سے ہم تلے گئے ہیں. تو اب جناب جو ہے وہ ہم نیوز نے بھی کہہ دیا ہوگا مالک صاحب کو کہ مالک صاحب آپ کے جرنلزم کی وجہ سے نا ہم تلے گئے ہیں, آپ کی مہربانی ہے, آپ یہ اپنے جرنلزم کا ٹوکرا اٹھائیں. شہباز شریف صاحب نے آپ کو وزیر اعظم کے طور پہ دوبارہ اپنا ایڈوائزر لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے جب گزارش کی کہ دیکھیں جب آپ چیف منسٹر تھے تو میں آپ کا ایڈوائزر ہوتا تھا, تو اب ہم پاگ لگے رہن دوبارے واسطے رہن. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حمزہ دیاں لمیاں عمرہ کرے, حمزہ سلمان نو واپس لے کے آئے, خاکسار دی خدمات پھر حاضر نے, تو خاکسار تو دوبارہ ایڈوائزر لا دو تاکہ میں اندر بیٹھ کے تھوڑی منجی ٹھوک سکاں. چاچو جڑے سی نا, چاچو آپ کو پتہ چاچو کو غصہ آتا تو بہت آتا. چاچو کو پھر سنا, ہمیں تو بھائی وہاں پہ موجود لوگوں نے بتایا کہ چاچو کو پھر چڑھ گیا غصہ, اور چاچو نے سب کے سامنے تویا کہ انہوں نے آگے سے, مطلب مالک صاحب نے کہا کہ میں مجبور تھا, تو انہوں نے کہا مجبور نہیں تھے, یو ور دا پارٹ آف دا کنسپریسی. ٹھیک ہے, یہ الفاظ کچھ لوگوں نے سنے مبینہ طور پہ. مالک بھائی جو ہیں, مکی بھائی جو ہیں, وہ اگر چاہیں تو اس کی تصحیح فرما سکتے ہیں. میں اپنے یہ الفاظ ہمہ وقت واپس لینے کی لیے تیار ہوں. مجھے ان کے جو ہم رکاب تھے وہاں پہ اس محفل میں, انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں یہ کہا گیا مبینہ طور پہ بھائی رپورٹڈلی یہ کہا گیا. اچھا خیر, اب وہ مالک صاحب نے جب چھوڑا ہے, جس دن ہم نیوز میں گلے بھی عدنان عادل والی گل ہونے لگی ہے, اور ایگزیکٹلی ہیپنڈ, ابھی تک وہ فیصلہ جو ہے اس کے صرف جو ہے نا ہلکی پھلکی وائبز باہر آ رہی ہیں کہ ناصر محمود بٹ صاحب جو ہیں وہ امیر ہونے لگے ہیں, ان کی جیب کے اندر پاؤنڈ آنے لگے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نیوز برطانیہ میں بند بھی کر دیا جائے. مطلب کہ وہ یہ بھی کرتے ہیں بھائی, وہ تو ادارے بند ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی کے خلاف بے بنیاد خبر دی ہو. تو وہ بہرحال جی فیصلہ آنے والا ہے. بٹ صاحب کو بہت بہت مبارک ہو. بٹ صاحب وہ شماری کے اندر آپ نے کڑائی کھائی تھی ہم سے, ٹھیک ہے نا, جس وقت آپ پچھلی دفعہ لاہور تشریف لائے تھے, پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی گل ہے, اگر 5-6 سال پہلے کی گل ہے. کڑائی اب بھی حاضر ہے, آپ کی اس سکسیس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ظاہر ہے بٹ صاحب دی مفتی دی دیہڑی لگ رہی. یار میرا ہاسا ہی نہیں رکی جایا یار, یہ تو بڑی کمال کی بات ہو گئی. مطلب کہ آپ کوئی ایسی حرکت کریں جس کے اوپر پاکستان کے اندر جو صحافت ڈسٹارٹ کر گئے ہیں جناب جنرل پاشا صاحب, اور اس کے بعد جناب یہ کیا ہیں آج کل وہ چکوال والے, یار کیا نام ہے ان کا, ہاں فیض حمید صاحب, جو پاکستان کی صحافت ڈسٹارٹ کر گئے ہیں اور جو کینسر بو کے گئے ہیں یہاں پہ صحافت کے نام کے اوپر, اس کینسر نے بدبو مارتے رہنا ہے, قوم کو تکلیف دیتے رہنا ہے. اور وہی کینسر جو ہے اب پاکستان کے میجورٹی مین سٹریم میڈیا کے اوپر قائم ہے. پاکستان کے اندر جرنلسٹک اکیڈیمیا کے اندر ایک ڈسکشن جاری ہے, اور میں بھی چونکہ پڑھاتا بھی ہوں ایک آدھ یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ بھی یہ بحث جو ہے وہ اساتذہ کے اندر جاری ہوتی ہے, ابلاغیات کے اساتذہ کے اندر, کہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اخبارات جس طرح محدود سرکولیشن پہ چلے گئے ہیں. مطلب کہ ایک درمیانی ٹائپ کا یوٹیوبر جو ہے اس کے ویوز کسی بھی اخبار سے زیادہ ہیں, اور یا مطلب کہ آپ ایسے کہہ لیں کہ خاکسار کی جو ٹویٹ ہے موسٹ آف دا ٹائم اس کی ریچ جو ہوتی ہے وہ جنگ کی ٹوٹل پاکستان کی سرکولیشن سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی جنگ میں خبر چھپنے والی کی, میں ایک ہلکا سا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہوں نا, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اخبارات کہاں تک محدود ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا تو یہی حال جو ہے اب ایکڈیمیا کے اندر یہ بحث جاری ہے وہ ہونے لگا ہے الیکٹرانک میڈیا کا. تو جتنے بھی لولے سیٹ ہیں انہوں نے جناب جو ہے وہ لولے سیٹوں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار, وہ ایک نیا چینل لانچ ہوا ہے, کہا تو گیا ہے کہ وہ کسی پراپرٹی ٹائکون نے, کوئی نیلے رنگ کا بلو ورڈ, کوئی بلو اس طرح کا کوئی ہے,
وہ کوئی پارٹی ہے انہوں نے لانچ کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی افواہ ہے بھائی، مبینہ افواہ ہے کہ یہ پنکی پیڈنی صاحبہ کے حکم کے اوپر ہوا، یہ ان کے مریدین ہیں، ان کا چینل ہے، ان کے کہنے کے اوپر یہ لانچ ہوا ہے، واللہ عالم ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بظاہر وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کا چینل لگتا ہے، تو انہوں نے خبر بریک کر دی، اور خبر کے اندر بتایا گیا کہ جیو جو ہے وہ معافی مانگنے لگا، عمران خان سے پیشکش کر دی ہے، جیو نے ٹھوک کے ٹرانسمیشن کی تھی، مجھے بتایا گیا جیو نے ٹھوک کے ٹرانسمیشن کی، اور کل شاہ زیب خان زادہ نے بھی اس کے اوپر پروگرام بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو تو اللہ دے کہ جناب ہم کوئی معافی مانگنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے، یہ ہمارے جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ تو یہ جو اپنا کیا نام ہے فیض حمید اینڈ کمپنی جو صحافت کے اندر کینسر بو کے گئے ہوئے ہیں، اس کینسر کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی مین سٹریم میڈیا کے یہ چینلوں نے فوت ہونا ہے، نیوز چینلوں نے، ٹی وی چینلوں نے، ان کی فوتگی کا عمل جو ہے وہ ایکسلریٹ ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا، یہ تیزی سے فوت ہو جائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو جب 2015 کے اندر کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ 2025 الیکٹرانک میڈیا کے آخری سالوں میں ہوگا، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ آپ کے موبائل میں آ جائے گا، یہ میں جب کہا کرتا تھا تو بچے حیران ہو کے دیکھتے تھے۔ وہ آج ان میں سے ایک بچہ مل گیا، کہتا سر جی آپ درست کہتے تھے۔ میں نے کہا پھر تم نے اس سے کوئی عبرت پکڑی میرے پڑھانے سے؟ اس نے کہا جی میں نے اسی لیے ڈیجیٹل میڈیا جوائن کیا ہے، میں نے نہیں ان کو کہا کہ میں آپ کو کوئی پروڈیوسر بننا چاہتا ہوں یا میں رپورٹر بننا چاہتا ہوں یا میں ترم خان وہاں پہ مائک لے کے اسمبلی کے باہر کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں گا۔ میں کہا میں نہیں کرنا، میں ڈیجیٹل میڈیا جوائن کیتا ہے سر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ لیٹسٹ میرے خیال 2020 کی گریجویشن تھی۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کینسر بو کے گئے ہیں نا ہمارے پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو مجاہدین نہیں کماندران ہیں، انہوں نے جو پاکستان کی صحافت میں کینسر بویا ہے، اس سے ایک تو ہو جائے گا کہ یہ جتنے سیٹھ جن کے پاس ناجائز پیسے آئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو چلیں چھوڑیں، جنہوں نے ناجائز زمینوں کے اوپر قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں اور پنڈی رنگ روڈ کے اوپر سے لمبے مال کمائے، تو اب ان کو مال کی حفاظت کے لیے مطلب کہ ڈاگ چاہیے تھا، بل ڈاگ چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنا ایک چینل کھول لیا کہ اب جو ہماری طرف آئے گا ہمارا چینل اس کے اوپر کیچڑ اچھالے گا۔ تو ان لوگوں کو مبارک ہو کہ ان چینلوں کی اہمیت ختم ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اتنی کی اہمیت ہوگی جتنی کہ آج کل اخبار کی اہمیت ہے۔ سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی سمجھ سکے تو۔ بہرحال یہ ایک دو سلسلے تھے، میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ ناصر بٹ صاحب بہت بہت مبارک ہوئے، لاہور آئے تو آپ نے ہمارے ساتھ شماری کھانی ہے، اور ہم اگر وہاں پہ پہنچ پائے کبھی تو پھر آپ کے ساتھ کافی پئیں گے بیٹھ کے، ٹھیک ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔